गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हैं। हमने पिछली दफ़ा कुछ रिसर्च या तहकीक करने के ताल्लुक़ से कुछ चीज़ें सीखी थी और आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे कि हम रिसर्च के ताल्लुक़ से हमें किन चीज़ों को जानने की जो है वो ज़रूरत है। आज हम ज़्यादा बात करेंगे किताबों के मुताला का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। तो उसके लिए एक हम मेथड है, उस पर हम बात करेंगे और उसी को हम सीखेंगे कि जो स्टडी मेथड है, किताबों के मुताला करने का जो है वो तरीक़ाकार। तो ये आज हम इस पर जो है वो बात करेंगे कि तरीक़ाकार जो है वो क्या होना चाहिए। इसके लिए हम एक आसान अल्फाज में SQ3R ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे और इसी के साथ हम जो है वो देखेंगे कि S और फिर Q और R, 3R इसलिए कि 3R हमें चाहिए, 1R, 2R और 3R। तो ये 3R के साथ, तो आसान लफ्ज़ जल्दी हमने लिखना हो तो इसको SQ3R का मेथड हम इसको यूज़ करेंगे ताकि हमें मुताला करना जो है वो आ जाए कि किताबों को हमने पढ़ना क्या है, कैसे। मेरी समझ आ रही है ना बात? ठीक है, ना लगे तो आप प्लीज़ अपना हाथ खड़ा करें, मैं रुक जाऊंगा और हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। अब ये जो फार्मूला है SQ और 3R ये अक्सर किताबों के पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब S जो है इट स्टैंड्स फॉर सर्वे, ठीक है। तो सर्वे जो है इसको हमने देखना है कि S स्टैंड जो है वो करता है कि ये सर्वे की बात है। तो जो सर्वे है हमारा, उसमें हम एक सरसरी जायज़ा लेते हैं किसी किताब का, सर्वे करते हैं ऐसे मोटी मोटी चीज़ों का। तो हम इसको कह सकते हैं कि एक सरसरी जायज़ा है किताब का जो सर्वे में हम करते हैं। इससे क्या होता है, इससे वक्त बचता है। क्योंकि अगर आपको किताब कोई आपको 400 पेजेस की या 500 पेजेस की किताब पकड़ा दे तो आप क्या करेंगे, पहले सफ़े से तो नहीं शुरू करेंगे, उससे तो आपका शायद एक किताब आप 6 महीने नहीं पढ़ें। तो आपको किताब को पढ़ना जो है वो आना चाहिए। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि आपको किताब का सर्वे करना आना चाहिए और इससे क्या होता है कि एक वक्त बचता है। क्योंकि आपको रिसर्च के लिए शायद 15-20 किताबें, कुछ आर्टिकल्स पढ़ने हैं, तो 5-6 महीने में तो आपको शायद कोई 40-50 किताबों का एक तरह से ना उसमें से गुजर जाना चाहिए। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका है कि आप देखें कि ये एक किताब का सर्वे कैसे करते हैं ताकि आपको पता हो कि उसमें से मुझे कौन सी चीज़ चाहिए। ये किताब मेरे टॉपिक के साथ जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ या तहकीक कर रहा हूँ उसके साथ ये मुताबिकत भी रखती है, उसके साथ इसका कोई ताल्लुक़ भी है, और जो चीज़ मैं तलाश करना चाहता हूँ या चाहती हूँ वो इसमें से मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कि मैं कोई 200-300 पेजेस पढ़ के कहूँ इसमें से मुझे कुछ भी नहीं मिला जो मैं तहकीक करना चाहता हूँ, तो वो आपका सारा टाइम क्या हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए वक्त को बचाने के लिए आपको किताब का सर्वे करना आना चाहिए। इससे दूसरा फ़ायदा ये होता है कि इससे किताब का मज़मून कि ये किस बारे में लिखी गई है उसका पता चलता है और फिर अंदाज़ा हो जाता है कि किताब को पढ़ना कितना मुफीद होगा। ये किताब मेरे टॉपिक के साथ ताल्लुक़ भी रखती है कि नहीं, तो फिर आप आसानी के साथ इसको जो है वो देख सकते हैं। मज़ीद ये भी पता चल जाएगा कि ये किताब दिलचस्प भी है कि नहीं, या बड़ी ड्राई है, खुश्क है, और इस किताब ये बड़ी स्कॉलरली है, मुझे इसकी समझ नहीं आती है, इसको मैं पढ़ूँगा तो मुझे क्या फ़ायदा होगा।
تو جو بہت اسکالرلی قسم کی کتابیں لکھی ہوتی ہیں، لوگ ان کو شاید 1-2 پیجز پڑھنے کے بعد وہ تھک جائیں، ان کا ذہن ان کو سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ میں نے کیا پڑھ رہا ہوں، تو وہ پھر اس کو دلچسپی نہیں ہوتی تو اس کو سائڈ لائن کر دیتے ہیں۔ تو سروے کرنے کے لیے جو ہے آپ کو چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس سے کیا ہے، ہم نے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، اس سے وقت بچتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے کتاب کے مضمون کا پتہ چلتا ہے، اس سے اندازہ کرنا ہم کر جاتے ہیں کہ کتاب کا پڑھنا مفید ہے یا نہیں ہے، اور یہ کتاب کتنی خشک ہے یا دلچسپ ہے کتاب۔ تو سروے جو ہے یہ ہماری مدد کرتا ہے۔ اب سروے میں کیا کیا چیزیں ہمیں دیکھنی ہوتی ہیں؟ ایک تو پہلی بات ہے کتاب کا نام دیکھیں، یہ مضمون کیا ہے، کس ٹاپک کے بارے میں کتاب ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو سروے میں یہ پتہ ہونا چاہیے۔ پھر آپ کو کچھ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کتاب کا مصنف کون ہے، کس نے یہ لکھی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اس کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے۔ پھر سب سے بڑی ہے کہ کتاب کا دباچہ، جو شروع میں کبھی کبھی انٹروڈکشن جو رائٹر نے لکھا ہوتا ہے، اس میں وہ ساری چیزیں بتاتا ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا، میں نے کیوں کتاب لکھی، اس میں بڑی بڑی چیزیں میں نے کیا کور کی ہیں، تو وہاں سے آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ کتاب کس بارے میں ہے۔ چوتھی بات آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کتاب کی فہرست مضامین دیکھیں کہ اس کا کنٹینٹ کیا کیا مضامین ہے۔ جب کبھی میں اپنی کتاب کسی کو پیش کروں تو وہ پکڑے ایسے اور آپ سے یعنی یہ ریسیو کرے کتاب اور ایسے کر کے رکھ دے، تو رائٹر پہ کیا گزرتی ہے، اس کا دل ہی ٹوٹ جاتا ہے، یار میں نے اس کو کتنی پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ کتاب، اب مجھے کوئی دیتا ہے کہ یہ کتاب میں نے لکھی ہے اور میں آپ کو یہ گفٹ کر رہا ہوں یا آپ کو دے رہا ہوں پڑھنے، تو میں کیا کرتا ہوں، میں اس کے بیٹھے بیٹھے اس سے بات چیت بھی کر رہا ہوں، اس کا مضمون اور جلدی سے اس کا دباچہ اور خاص کر اس کی کانٹینٹ دیکھتا ہوں، اور پھر میں اپنے شارٹ سے کامنٹس کہ ہاں مجھے آپ کی کانٹینٹ بڑا اچھا ہے، آپ کا یہاں پر لگتا ہے کہ اس میں کافی دلچسپ لکھی ہے، میں جب وقت ملے گا میں اس کو پڑھوں گا، ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگ جنہوں نے پڑھنی نہیں ہوتی کتاب وہ پکڑتے ہیں تو ایسے کر کے رکھتے ہیں، ان کی یعنی یہ میرے لیے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے مجھے بہت سارے چرچز میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے منادی کے تعلق سے، تو میں پاسبان کی ٹیبل دیکھتا ہوں جو خدا کا خادم ہے، اس پر کتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں۔ کئی پاسبانوں کی تو ٹیبل بالکل خالی ہوتی ہے، نہ کوئی لائبریری نہ کوئی کبرڈ، تو اس کا مطلب وہ زیادہ کتابیں نہیں پڑھتے۔ تو جو پاسبان جو ہیں ان کا جو آفس ہے اس میں دیکھیے کتابیں ہیں اس میں، تو ایک پاسبان کی ٹیبل پہ بہت ساری فائلیں، میں نے کہا یہ کیا ہے، کہتے جی یہ ساری عدالت دے عام پیپر نے میں نے کہا یہ یعنی کیسز کے پیپر ہے۔ میں نے کہا اب تو پھر وقت اسی میں زیادہ گزر جاتا ہے۔ تو کبھی کبھی اس طرح کی بھی صورتحال ہے کہ کتاب کوئی نہیں ہے لیکن وہ فائلیں وغیرہ ہی پڑھی ہیں۔ تو یہ ہے کہ آپ کو جب آپ کوئی کتاب پکڑیں تو کیا کریں، آپ جلدی سے اس کا کنٹینٹ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اردو کی کتابوں میں انڈیکس کم ہوتا ہے لیکن انگریزی کتابوں میں انڈیکس ہوتا ہے، یعنی کنٹینٹ کو بڑی تفصیل کے ساتھ پچھلے پیجز پر اس کا انڈیکس دیا گیا ہوتا ہے، وہ زیادہ کنٹینٹ کی تفصیل ہوتی ہے۔ یعنی آپ نے دیکھیں کہ خدا کے بارے میں لفظ کو دیکھنا ہے تو وہ پیچھے انڈیکس میں دیتا ہے کہ خدا کتنی کتنی جگہ پر کس کس پیج پہ آیا ہے، تو آپ انڈیکس میں جائیں وہاں سے دیکھیں اچھا مجھے خدا کے بارے میں دیکھنا ہے یا مسیح کی الوہیت کے بارے میں یا روح القدس، ڈپینڈ کرتا ہے وہ ٹاپک کیا ہے، اس تعلق سے ٹاپک سے بڑا تفصیل کے ساتھ وہ دیے ہوتے ہیں انڈیکس میں مضمون، اور اس کے انہوں نے پیج نمبرز دیے ہوتے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی مسیح کی الوہیت کے بارے میں اس کتاب میں سے دیکھنا چاہتا ہوں تو اس نے کتنے پیجز پر 10-12 پیجز پر لکھے ہوں گے، یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، آپ وہ سارا دیکھیں سیدھے ادھر جائیں اس پیج کو پڑھیں تو وہ آپ 10-12 پیجز وہ سارا مضمون اس کتاب میں جو اس کے بارے میں وہ آپ پڑھ لیں گے، نہ کہ آپ کو 300-400 پیجز کی شروع سے پڑھنا شروع کریں۔ تو انڈیکس کو دیکھنا بھی بڑا امپورٹنٹ، لیکن اردو کتابوں میں بہت کم انڈیکس ہوتا ہے، میں نے تو بہت کم دیکھا، شاید ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن انگریزی کی کتابوں میں وہ اس کو رکھتے ہیں، کنٹینٹ بھی ہوتا ہے اور پچھلی اس کے آخر میں انڈیکس دیا ہوتا ہے، وہ بہت مفید ہوتا ہے۔ تو آپ کو انڈیکس بھی پڑھنا آنا چاہیے اور آپ کو فہرست مضامین کنٹینٹ جو ہے فہرست مضامین بھی پڑھنی آنی چاہیے۔
تو اس طرح سے ایک یہ آپ نے کام کرنا ہے، اس سے بہت جلدی آپ سروے کر لیتے ہیں کہ اس کتاب میں ہے کیا۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا انٹروڈکشن پڑھ لیں اور پھر آخر میں سارا ایک کنکلوژن بھی ہوتا ہے، لیکن ایک کبھی کبھی چیپٹر کا کنکلوژن سپریٹ دیا ہوتا ہے، تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جلدی ایک پیج کا ہوتا ہے، تو آپ کے کتنے ٹائم لگیں گے، آپ جلدی سے پڑھ کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کتاب میں ہے کیا، یا میرے جو میں ڈھونڈنا چاہتا ہوں وہ اس میں ہے بھی ہے کہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی ٹائٹل سے نہیں پتہ تو ایک دم فرشت مضامین سے، اور فرشت مضامین سے اگر کوئی آپ کو موٹی باتوں کا، پھر آپ انڈیکس میں چلے جائیں، پھر آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ پھر آپ جو اس کی بیبلیوگرافی ہے، اگر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب اچھی ریسرچ کی ہوئی ہے، ایک بڑی اوتھینٹک ہے، تو میں سیدھی اس کی بیبلیوگرافی دیکھتا ہوں جا کے کہ اس نے کون سے سورسز یوز کیے ہیں، اس رائٹر نے، اس کی ریسرچ کا معیار کیا ہے، کتنی ایکسٹینسو اس نے ریسرچ کی ہے، تو پھر جا کے اس کی کتابیات، اس کی بیبلیوگرافی پیچھے لکھیں گے۔ بہت لوگ آتے ہیں اپنا مسودہ لے کے آتے ہیں، تو میں کہتا ہوں اس کی آپ کی بیبلیوگرافی کیا ہے؟ وہ تو سر میں نے لکھی، یہ میرے خیالات ہیں اپنے۔ میں نے کہا وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن آپ نے کہاں سے ریسرچ کی ہے؟ یہ ساری باتیں آپ نے کسی کی چوری کی ہیں، نقل کی ہیں، کہاں سے لی ہیں؟ تو آپ کو اس کی کتابیات یعنی سورسز بتانے چاہیے کہ کہاں سے یہ جو ہے وہ میں نے اس کا مواد لیا ہے، کہاں سے میں نے مدد لی ہے، تو پھر آپ کتابیات کو بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور آخر میں ایک اور اچھا طریقہ ہے کہ کوئی باب آپ کو سمجھتے ہیں کہ ریلیونٹ ہے، سارا باب نہیں پڑھنا چاہتا، اس کا انٹروڈکشن پڑھ لیں، پھر جا کے کوئی درمیان سے کوئی ریلیونٹ چیز آپ کو نظر آئی وہ پڑھیں، وہ انڈیکس آپ کو مدد کرے گا۔ اگر انڈیکس نہیں ہے تو پھر یہ شروع میں، درمیان میں، اور پھر اس کا کنکلوژن دیکھ لیں، تو باب کا اس پورے چیپٹر کا جائزہ آپ کو مل جاتا ہے جلدی سے۔ تو آپ سروے کر سکتے ہیں کہ یہ جلدی سے میں اس جو مجھے تحقیق چاہیے میں اس تک پہنچ سکتا ہوں۔ سمجھ لگ گئی کچھ باتوں کی؟ تو کیا میں نے کہا ہے، سروے کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جب کبھی آپ نے کوئی کتاب پڑھنی ہے تو آپ نے پہلے سروے کرنا ہے۔ تو نیکسٹ ٹائم ایسا کریں کہ آپ کوئی کتاب کون سی پڑھ رہے ہیں آج کل؟ کتاب کو ہے ان کو دی ہوئی آپ نے کتاب رومیو، وہ تو چلیں، وہ تو بائبل ہے، اس کے تعلق سے کوئی ریلیونٹ بک جو کوئی کسی نے لکھی ہو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، میری وہ مسلوب ہے ان کے پاس، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا آپ ایسا کریں، نیکسٹ ایک سروے کر کے لائیں اس کا، ٹھیک ہے؟ چھوٹا سا جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں، اس میں انڈیکس نہیں ملے گا، لیکن اس میں فرشت مضامین مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ فرشت مضامین کو دیکھیں، اور جو باتیں میں نے بتائی ہیں رائٹر کے بارے میں تھوڑا سا، ٹھیک ہے؟ کتاب کا نام کیا ہے، کتاب کے مصنف کے بارے میں وہ اس کے بارے میں تھوڑا بہت ہے، لیکن کتاب کا دباچہ دیکھیں مصنف، ٹھیک ہے؟ فرشت مضامین دیکھیں، پھر اس کے بعد انڈیکس اس میں نہیں ہے تو مختلف باب کا آغاز دیکھیں اور اس کا اینڈ دیکھیں، اور اس کا درمیان میں جو ریلیونٹ حصہ اس کو دیکھیں۔ تو ایک میں بہت بڑا نہیں آپ کو اسائنمنٹ دیتا، آپ صرف 2 چیپٹرز کا لکھیں، 2 باب کا، شاید وہ بہت زیادہ پوری کتاب کا نہ لکھیں، صرف 2 چیپٹرز کا لکھیں، تاکہ ایک اندازہ ہو جائے کہ آپ کو سمجھ آئے کہ سروے کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چھوٹی اسائنمنٹ ہے، کوئی بھی باب پہلا لے لیں، دوسرا لے لیں، تو ان 2 باب کا آپ نے کیا کرنا ہے، شروع کو پڑھنا ہے، درمیانی حصہ پڑھنا ہے اور آخری، اور اپنے الفاظ میں لکھنا ہے کہ اس میں کیا کیا ہے، بس۔ تو پھر آپ کو، اور کتاب کا نام تو ہے یا مصنف کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے آپ نے فرشت مضامین دیکھنی ہے کہ اس میں کانٹینٹ میں ہے کیا کیا، تو وہ بھی آپ پھر جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، اور اس کا انٹروڈکشن وغیرہ لازمی پڑھنا ہے۔ تو اس طرح پھر آپ کتاب کو سروے کرنے آپ کو جو ہے وہ آ جائے گا۔ کوئی سوال، کوئی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو پلیز ضرور پوچھیں۔ ہاں جی، یہ ریسرچ جو ہے نا، یہ بڑی خشک سی چیز ہے، لیکن چلیں ہم پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں، سمجھ لگ گئی اس کی؟ جب یہ ساری چیزیں کر لیں گے تو آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی رائے قائم کرنی ہے۔ آخر میں آپ اپنی کیا کریں گے، رائے قائم کریں گے کہ ان ساروں وقت کے آپ کی اس کتاب کے بارے میں، یعنی میں نے صرف آپ کو 2 چیپٹرز دیے ہیں، اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، آپ کیا سوچتے ہیں؟ اچھا ہے، اس سے آپ کو فائدہ ہوا، ویل ریسرچڈ ہے، کوئی اس میں چیز آپ کو کام کی، یا کوئی نئی انفارمیشن ملی ہے، یا آپ کو آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، یا آپ کہیں گے نہیں بہت بورنگ ہے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں پڑھنے کا ہوا مجھے، ٹھیک ہے؟
تو یہ جب آپ کریں گے سروے تو پھر آپ کو ایک کتاب کا کرنا، پھر اسی طرح سے آپ کو دیگر جو بھی کتاب آتی ہے جلدی سے سروے آپ کو کرنا جو ہے وہ آ جانا چاہیے۔ تو یہ پہلا ایس ہے کہ اس کا سروے کیسے جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اگر سمجھ کوئی کوشچن نہیں ہے تو ہم آگے بڑھیں۔ اب آن لائن والوں کا تو مجھے پتہ نہیں، بس وہ کیسے سوال آپ سے کرتے ہیں، کوئی لکھ کے بھیجتے ہیں؟ آتے ہیں کوئی کوشچن؟ اگر آئے تو مجھے بتا دیجیے گا، اگر آن لائن والے کوئی پوچھتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اب دوسرا ہے کیو، اس کا مطلب ہے کوشچن۔ اب جو ہے کہ سوال، ٹھیک ہے، کتابوں کو پڑھنے کے پہلا ہم نے سروے کے بارے میں بات کی، دوسرا ہے کوشچن، یعنی اس سے مراد ہیں سوالات آپ کتنے کرنے ہیں۔ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں کسی کتاب کو تو اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں، اچھا یہ رائٹر یہ کہہ رہا ہے تو یہ کیوں کہہ رہا ہے، اس کے بارے میں اس کا کیا جواب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کیا کریں گے کہ جو بھی آپ کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے اس کتاب کو، اس حصے کو پڑھتے اس کو لکھ لیں، ٹھیک ہے، کہ آپ کے ذہن میں جو بھی سوال اس کتاب کے تعلق سے ہے یا جو اس نے لکھا ہے اس سے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ رائٹر یہ کہہ رہا ہے تو کیوں کہہ رہا ہے، اس کے بارے میں اس کے پاس کیا دلیل ہے، کیا ٹھوس شواہد ہیں، یا ایسے ہی اس کا کوئی ذہنی خیال ہے اس نے جو ہے وہ لکھ دیا ہے۔ اگر کوئی بھی سوال اٹھتا ہے تو آپ ان سوالات کو لکھیں، اٹھائیں بھی کتاب کے ساتھ اور ان کو لکھیں بھی، ٹھیک ہے۔ اور پھر کوشش کریں کہ ان سوالات کے جوابات کیا کتاب کے اندر سے مجھے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے۔ تو اگر نہیں ملتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی کرٹیک ہے کہ یہ کتاب تو ہے لیکن یہ بہت سارے سوالات کو جنم دیتی ہے جس کے جوابات اس میں نہیں ہیں، شاید آپ کو کچھ دیگر سورسز استعمال کرنے پڑیں جہاں سے آپ کو ان کے جوابات جو ہے وہ ملیں گے، لیکن آپ نے وہ کتاب کے تعلق سے سوالات جو ہے وہ اٹھانے ہیں۔ اور پھر کیا کریں کہ آپ جو ہیں وہ جو آپ کے ذہن میں جو جواب ہے اگر آپ کو کسی اور سورس سے ملتا ہے اور کتاب سے بھی مل جاتا ہے تو پھر ان کا موازنہ بھی آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ سوالات کے جوابات ٹھیک طریقے سے آپ کو مل گئے ہیں کتاب کے اندر سے اور آپ دیگر سورسز کے ساتھ بھی اس کا موازنہ کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کتاب کی سمجھ لگ رہی ہے اس کو پڑھنے کی۔ تو سوالات کرنے آپ کا کام ہے۔ آپ بائبل مقدس کو بھی پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس کو وہی اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں جو سوالات اٹھاتے ہیں کہ اچھا یہ بات ہے تو کیوں لکھی گئی ایسے بات، یہ ایسا کیوں ہے۔ تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، جب آپ سوال اٹھا لیتے ہیں پھر آپ اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سوال ہی نہیں اٹھائیں گے تو پھر جواب کہاں سے آپ تلاش کریں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کے ذہن کی جو مشق ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ نے سوالات کرنے کا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سوال کیسے کیا جاتا ہے، آپ کے اندر جرت بھی پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی کسی اسکالر نے کتاب لکھی ہے لیکن میں اس کو بھی سوال کر سکتا ہوں۔ تو آپ کی ذہنی مشق جو ہے وہ کافی بہتر ہوتی ہے۔ تو جو لوگ سوال نہیں کرتے وہ آگے زیادہ مزید سیکھ نہیں سکتے کیونکہ وہ جو کچھ بھی بتایا جائے بس ٹھیک ہے، لیکن اگر سوال کریں گے تو اس سے مزید سیکھنے کا جو ہے وہ موقع ملے گا۔ تو اس لیے کتاب کو پڑھتے ہوئے، بائبل مقدس کو بھی پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، جیسے ہم ڈبلیو کویسچنز کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ ہو آر دا پیپل ان دا ٹیکسٹ، ویئر یہ کہاں پر ہوا ہے، وین ٹائم کیا ہے اس کا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں پلیسز کیا ہیں۔ تو اس طرح سے کویسچنز جو ہے جب آپ کرتے رہتے ہیں تو اس سے پھر بائبل کا مشاہدہ کرنا بھی آپ کو اچھا آ جاتا ہے اور پھر آپ کو جو ہے وہ کتاب کو کا مشاہدہ کرنا بھی جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو سوال آپ نے ضرور جو ہے وہ اٹھانے ہیں۔ تو اس میتھڈ میں سروے اور کویسچن بڑی دو امپورٹنٹ جو ہیں وہ چیزیں ہیں کہ آپ نے سوالات جو ہیں وہ کرنے ہیں۔ تو اس میں جیسے سوالات ہیں، جیسے میں نے کہا ڈبلیو کویسچنز ہیں، تو انگریزی میں ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ جی ہو ہے، پھر آپ کا وین ہے، وٹ ہے، ویئر ہے،
پھر اس کے بعد وین ہے، وین تو کر لیا ہے، پھر اس کے بعد وائی، دیٹ از ویری امپورٹنٹ کویسچن کہ یہ کیوں ہے، ٹھیک ہے، اور آپ ہاؤ بھی لکھ سکتے ہیں، کیوں ہے لیکن کیسے ہے. تو یہ سارے ڈبلیو کویسچنز ہیں. تو اگر ہم اردو میں بھی ان کو کریں تو یہ کاف سے شروع ہوتے ہیں، کون، کب، ٹھیک ہے، کیا، کہاں، کیوں، ٹھیک ہے، اور کیسے. آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے جو سوالات ہیں یہ آپ ان کو آپ کتاب میں بھی کر سکتے ہیں. یہ کیوں ہے ایسے، یہ کہاں ہوا، یہ کیسے ہوا، ٹھیک ہے، یہ کب ہوا، کون کر رہا ہے اس کو. تو اس طرح کے سوالات آپ جب اٹھانا شروع کریں گے تو آپ کی جو پڑھنے کی سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ بہت بڑھ جائے گی. اور کوشچن کرنا جو ہے وہ آنا چاہیے آپ کو، اور آپ کو کرنا بھی چاہیے. تو اگر آپ سوالات نہیں کرتے تو آپ ریسرچ میں آگے جو ہے وہ نہیں بڑھ سکتے. تو یہ جو ہے کہ کون، کب، کہاں، کیا، کیوں، کیسے، اور پھر جو ہے وہ کتنے وغیرہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ہاں جی پلیز. بالکل. یا جیسے متی کی انجیل میں مختلف تمثیلیں بیان کی گئی ہیں، ایک آتھر اس تمثیل کی وضاحت کس طرح سے کر رہا ہے اور دوسرا آتھر اس تمثیل کو کس طرح سے ایلیبوریٹ کر رہا ہے، اور اس میں پھر ہم اپنے پاس سے بھی جو ہے وہ کوشچنز ایڈ کر سکتے ہیں، اور اس پہ ہم جو ہے وہ خود سے بھی جو ہے وہ بالکل غور کر سکتے ہیں. ایک تو پہلے تمثیل آپ پڑھیں، اس پہ بھی سوالات اٹھائیں. ٹھیک ہے، تمثیل میں کون کون لوگ ہیں، یعنی آپ کہیں گے اچھا مسیح خداوند ہے، اس کے صرف شاگرد ہیں، اس کے ساتھ فقیوں اور فریسیوں کے سامنے یہ بہت بڑا کراؤڈ ہے، جھیل کے کنارے ہے، یا بیابان میں ہے، یا پہاڑ پر بات کی گئی ہے، کہاں پر ہے، ویئر از دا پلیس. اس طرح کے کویشچن اٹھا کے آپ کو تمثیل. اب آپ کہتے ہیں کہ اچھا اس کی تمثیل کی مجھے سمجھ کے لیے مجھے کسی اسکالر کو پڑھنا چاہیے یا کسی کامنٹری کو پڑھنا چاہیے کہ اس نے اس کی تفسیر کیا کیا کی ہے، کہ اس سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے، تو پھر کسی نے بڑی ایلوگوریکل تفسیر کی ہے، تو کیا میں ایلیگوریکل تفسیر کی طرف جاؤں گا، یا اس کے کچھ اور معنی جو ہیں. مثال کے طور پر جیسے نیک سامری کی تمثیل ہے تو اس کو پڑھیں گے. اچھا تو اگر ہم پچھلی صدیوں میں پیچھے جو ہے وہ چلے جائیں تو کوئی بڑی ایلیگوریکل جو ہے ارلی چرچ جو ہے وہ کرتا تھا. اچھا کہ یہ جو نیک سامری ہے یہ کون ہے، تو ایلیگوریکل میں کیا ہوگا، جی یہ تو مسیح خداوند ہے یہاں پر. اچھا یہ ڈاکو کون تھے، ٹھیک ہے، یہ کاہن کون ہے، یہ لاوی کون ہے، یہ جو شخص جس کو مارا گیا یہ کون ہے. تو وہ پھر ہر ایک کریکٹر کو وہ ہر کسی کے ساتھ جو ہے وہ جوڑتے ہیں. دس اے ویری ایلیگوریکل کہ یہ کسی کو بیان کرتی ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے تفسیر کا. آپ وہ پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں اچھا یہ تفسیر کسی سینس میں ٹھیک تو ہے لیکن شاید مسیح خداوند کا یہ مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ دوسرے کمنٹیٹر کو پڑھتے ہیں، وہ ایلیگوریکل نہیں تھی، اس نے دیکھا کہ یہ کیس سٹڈی ہے جو خداوند نے ایک بہت بڑے شرح کے عالم کے سامنے پیش کی ہے. اس کو کیس سٹڈی کو رکھ کے اس نے اس کو سوال کیا کہ تو کیا سوچتا ہے. تو پھر آپ اس تفسیر کو اس اینگل سے دیکھتے ہیں، تو پھر آپ بعد میں نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اچھا اس میں سے کون سی تفسیر جو ہے وہ زیادہ بیلنس ہے اور زیادہ بہتر ہے، اور کون سے بہتر معنی مجھے بتاتی ہے. تو پھر آپ اس کا موازنہ کر سکتے ہیں. تھینک یو. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کچھ بات؟ ٹھیک ہے، لیکن سوالات اٹھانے آپ کو جو ہے وہ آنے چاہیے. تو سوالات آپ جو ہیں جب ادھر ٹیچرز آتے ہیں تو آپ ان سے بھی سوالات کیا گیا، آپ نے کویشچن اٹھایا، ویری گڈ، کیونکہ اس میں سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر کلیئر ہو جاتی ہیں. نہیں تو ہم بہت سارے پھر سوالات اپنے ذہن میں لیے ہوئے گھر واپس چلے جاتے ہیں. تھک تو نہیں گئے؟ آر یو ود می؟ اوکے. تو کویشچن پہلا ہم نے دیکھا سروے، پھر کویشچنس کو دیکھا. اب ہم آر کی طرف آئیں گے. تو پہلا جو ہے وہ آر، ہم نے 3 آرس جو ہیں وہ دیکھیں گے. پہلا آر ہے ریڈ. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ پڑھنا ہے. پڑھ تو اوپر بھی رہے تھے لیکن اس میں ہم مزید کچھ دیکھیں گے کہ ہم نے یہ کیا ہے کہ اس کو ہم یہ ہے کہ آپ نے ریڈ کرنا. تو ریڈ سے، پڑھنے سے کیا مراد ہے کہ آپ اس کو جب پڑھیں گے
تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کا استعمال کرنا جو ہے وہ آنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور پھر اپنا ذہن بھی آپ کا جو ہے نا سویا ہوا نا. کئی لوگ پڑھتے جاتے ہیں 3-4 پیراگراف میں پڑھیں تو ان کا کدھر ہے، وہ کھوئے ہوئے تھے، خیال ان کا کہیں لاؤڈ بھی پڑھ رہے ہوں لیکن ذہنی طور پر وہ ایبسنٹ ہوتے ہیں، کہیں اور خیالوں میں گم ہیں، اپنی پریشانی میں ہیں. تو ایک پیج، دو، دوسرا پیراگراف، تیسرے کے بعد ان کو ہوش آتی، اوہ کدھر ہے میں. پہلے 3 پیراگراف پڑھنے کے بعد بھی ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ تو آپ نے کیا کہنا، آنکھیں اپنی کھلی اور اپنا ذہن بھی آپ کا جو ہے وہ جاگتا ہو. اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو اپنی، کئی لوگوں کو نا تیزی کے ساتھ ان کو آنکھیں اتنی جلدی، کئی لوگ سلو ریڈر ہوتے ہیں، وہ زیادہ تیزی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، شاید ان کو ایک پیج پڑھنے کے لیے زیادہ وقت چاہیے. کچھ لوگ تیز ریڈر ہوتے ہیں کہ وہ جلدی سے سکین کر لیتے ہیں، آنکھوں میں جلدی جلدی ان کی موو کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں میں نے نا اونچی پڑھنا ہے، میں اگر بالکل خاموشی میں آنکھوں سے پڑھوں گا تو مجھے اس کی سمجھ نہیں. تو کچھ لوگ لاؤڈ پڑھنا چاہتے ہیں. تو آپ سمجھیں کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ کون سا بہتر طریقہ ہے، کہ میں اگر اونچی آواز میں پڑھوں گا تو پھر میں ساتھ ساتھ آنکھیں بھی میری پڑھ رہی ہیں لیکن میں سن بھی رہا ہوں کہ کیا ہے، تو وہ مجھے زیادہ سمجھ آتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں خاموشی میں مطالعہ کرنا ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کون سی چیز اچھی لگتی ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ آپ پڑھیں. کیونکہ مطلب پڑھنے کا یہ ہے کہ آپ کو سمجھ لگ رہی ہو. اگر آپ کو سمجھ کتاب کی ذرا مشکل کتاب ہے تو آپ سلو ہو جائیں گے، لیکن بغیر سمجھے ہوئے اس کو نہ پڑھیں، بغیر سمجھے ہوئے اس کو جو ہے وہ نہیں پڑھنا. تو اس سے جو ہے وہ مطالعہ آپ جو ہے وہ زیادہ کر سکتے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ہم خاموشی میں پڑھیں گے تو زیادہ ہم پڑھ جائیں گے، تو اگر ہم اونچی آواز میں پڑھیں گے تو شاید کم پڑھیں گے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اپنی پریکٹس کریں کہ آنکھوں کے ساتھ آپ کتنی جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. تو کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ کئی دفعہ اسکپ ہو جاتے ہیں، یہاں سے پڑھ رہے ہیں تو 3-4 لائنیں چھوڑ کے پھر وہ آگے آ جاتے ہیں. تو آپ کو اگر خاموشی میں ریڈنگ کرنی ہے تو پھر آپ کو دیکھنا ہے کہ کتنی زیادہ آپ کی نظر بھی بہتر ہے، آپ کتنے چھوٹے حروف میں پڑھ سکتے ہیں، کتاب کا فونٹ سائز کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. بٹ آئی انکریج یو کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لاؤڈر آپ کو بہتر ہے، آپ اونچی آواز میں پڑھیں تو وہ آپ کو زیادہ بہتر ہے، تو آپ ضرور کریں جو بھی مشق آپ کرنا چاہتے ہیں. لیکن پڑھنے کی مشق جو ہے وہ آنی چاہیے. اور ہمارے ملک میں پڑھنے کا رجحان بہت کم ہے. کیا خیال ہے؟ بچے بھی اسکول میں وہی پڑھتے ہیں جو کورس بک ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی ایکسٹرا کتاب تو وہ پڑھتے نہیں ہیں. تو اس لیے پڑھنے کی، ریڈنگ کی ہیبٹ ہماری بنتی نہیں. ہم یونیورسٹی تک بھی چلے جائیں تو وہی چند کتابیں. جب ہم پڑھتے تھے تو اس وقت کیا تھا جی، ٹیسٹ پیپر بھی آ گئے، پھر انہوں نے گیسٹ پیپر شروع کر دیے. گیسٹ پیپر ویسے ہی اتنا سا ہوتا تھا، وہ اتنا سا پڑھ کے ایگزام پاس کر کے تو کئیوں نے ایم اے پاس کر لیا، کئیوں نے بی اے پاس کر لیا، بس ایسے ہی. تو کتنے نالج کیا ہے کہ اگر آپ اتنی ایک کورس بک ہے اس کو آپ نے ٹیسٹ پیپر نے، گیسٹ پیپر نے، تو اتنے سے نالج کے ساتھ آپ نے ڈگری اپنی مکمل کر لی. تو اس شخص کو کیا آتا ہے؟ وہ تو صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے جو ہے وہ گھوم رہا ہے کہ میں نے یہ ڈگری کی ہے. لیکن اس کو چاہیے کہ اس ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے اس کو بہت اور کتابیں بھی پڑھنی چاہیے تھے، اور رائٹرز پڑھنے چاہیے. تو ہمارے ملک میں یہ ہمارے تعلیمی نظام کا یہ بہت بڑی خرابی ہے کہ اس میں انکریج نہیں کیا جاتا کہ آپ ایک ٹاپک کے ساتھ جو ہے وہ اور کتابیں بھی جو ہیں وہ بچوں کو پڑھنے کے لیے دیں تاکہ ان کا رجحان بڑھے. باہر کی دنیا میں ہر علاقے میں، ہر لوکیلٹی کے اندر ایک جو ہے کمیونٹی کی لائبریری ہوتی ہے کہ تاکہ اس کمیونٹی کی، اور وہ فری ہوتی ہے لوگوں کے لیے، کہ وہاں پر لوگ، بچے جائیں، کتابیں لیں، پڑھیں، پھر واپس کریں، پھر لیں، پڑھیں. تو انہوں نے کتابوں کو ترویج دینے کے لیے کمیونٹی میں پھر قومی لائبریری ہماری، تو یہاں پر ایک ہی قائد اعظم لائبریری ہے. مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے کبھی لوگ گئے ہیں کہ قائد اعظم لائبریری میں جا کے اپنی جو ہے وہ لیں، یا پھر اسکولوں کی یا یونیورسٹیز کی اپنی لائبریری. لیکن اس طرح کی لائبریریوں میں بہت ڈفرینٹ قسم کا مطالعہ کرنے کے لیے کتابیں ہوتی ہیں. چاہتے ہیں ہمارے پاس OTS میں بہت بڑی لائبریری ہے، کوئی 12,000 کتابیں ادھر پڑھی ہوئی ہیں تھیولوجی کے حساب سے. پڑھنے کے لیے لوگ بڑے کام ہیں. کبھی اسٹوڈنٹس نے کوئی اسائنمنٹ کرنی ہو تو کبھی کبھار نظر آتے ہیں. ہم نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہے. ہم چاہتے ہیں عام پاسٹرز جو لوگ خداوند کا کلام سیکھنا اس کے تعلق سے آئیں، کتابیں لیں. اس کی میرا 500 یا 1000 پورے سال کی فیس ہے
3 کتابیں آپ ایشو کروا سکتے ہیں، لیکن پڑھنے کا رجحان نہیں ہے ہمارے ملک میں، اس لیے لوگ آتے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں گے ابھی شاید پاسٹر خورشید بھی، آپ کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ میں نے BTH کرنا ہے، میں نے MDiv کرنا ہے، میں نے PhD MPhil بھی کرنی ہے، لیکن بغیر پڑھے ہوئے۔ تو یہ رجحان ہے، ہمارے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں کتنی جلدی سے BTH کر لوں، میں کتنی جلدی سے MDiv کروں، تو میں نے اس کو کیا کر کے کریں گے آپ؟ کہتا ہے جی مجھے بس ڈگری چاہیے۔ تو میں نے کہا اس کا کیا فائدہ ہے اگر آپ نے پڑھنا نہیں ہے، آپ نے سیکھنا نہیں ہے؟ ہمارا کام ڈگری نہیں حاصل کرنا، ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ سیکھنا، لرن کرنا۔ اگر لرننگ ہے تو پھر ہم کتابوں کی طرف جائیں گے۔ اگر صرف مقصد ہے کہ کوئی مجھے کاغذ کا ٹکڑا مل جائے، سٹیمپ لگ جائے، تو پھر لوگ اس رجحان کی طرف ہمارے ملک میں بہت، خاص کر کرسچن ایجوکیشن میں، تھیولوجیکل ایجوکیشن میں بہت زیادہ ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے پڑھنے کی ہیبٹ بڑھانی ہے۔ اگر آپ روزانہ ابھی آپ 1-2 پیجز، کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں پڑھتا ہوں کتاب تو مجھے نیند آ جاتی، وہ نیند کے لیے کتاب پڑھتے ہیں، کیوں؟ ان کی ہیبٹ نہیں ہوتی، وہ جو ہی کتاب پڑھتے ہیں تو وہ سو جاتے ہیں۔ تو جن کو کتاب کی سمجھ ہے کہ اگر میں ہر روز 1 پیج 2 پیج 3 پڑھتے پڑھتے میں اپنی مطالعہ کی جو روٹین ہے اس کو بڑھاؤں گا، تو پھر مجھے ہوگا کہ آج مجھے نیند نہیں آئی، میں نے کوئی 2 3 4 پیجز یا ایک چیپٹر نہیں پڑھا، تو آج میرے جیسے میں نے کھانا نہیں کھایا، اس طرح کی فیلنگز آپ کے اندر ڈیولپ ہوں گی جو روزانہ پڑھتے ہیں کہ آج میری کچھ دن میں کمی رہ گئی ہے کہ میں نے کوئی کتاب کا جو میں نے کوئی شروع کی ہوئی ہے یا کوئی ہے، آپ نے کوئی خاص رائٹ نہیں بھی کر رہے، پھر بھی پڑھنے کے لیے آپ کو جو ہے کوئی کتاب جو ہے وہ شروع کرنی چاہیے۔ تو آپ کو اپنا مطالعہ جو ہے وہ بڑھانا چاہیے، آپ کو پڑھنا چاہیے، پھر ہی ریسرچ ہوگی نا۔ کتابیں نہیں پڑھتے ہم تو ریسرچ ہم نے کیا کرنی؟ تو ریڈنگ از امپورٹنٹ۔ تو میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ ریڈ۔ وہ جلدی سے آئیں گے، آؤٹ لائن بنا کے لے آئیں گے، جی یہ میں نے لکھا، میں نے کہاں سے بنائی ہے؟ آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہے، کوئی مطالعہ کیا ہے؟ نہیں سر میں نے بس جو خیال آیا میں نے آؤٹ لائن۔ میں نے کہا نہیں، گو ریڈ، واپس جاؤ، آپ کو 5-7 کتابیں اس ٹاپک کے تعلق سے پڑھو، پھر اس کے بعد اپنا سٹرکچر بناؤ، پھر آپ کو سمجھ لگے گی۔ تو ایسے نہیں آنا بغیر پڑھے ہوئے نہیں۔ تو یہ آپ کو ریڈنگ جو ہے وہ کرنی آنی چاہیے، تاکہ آپ روزانہ اپنی زندگی میں ریڈنگ کا جو ہے وہ کو اپنی ہیبٹ جو ہے وہ بڑھا سکیں۔ جلدی سے ہم آگے بڑھیں گے کہ ٹائم ہمارا ہو رہا ہے، میں آپ کو ٹائم پہ ہی چھوڑوں گا۔ اور دوسرا آر ہے، اس کا مطلب ہے ریکال کرنا۔ ریکال، اس کا مطلب تھا ریڈ، اور یہ ہے کال کرنا، یعنی جب آپ پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد دیکھنا کہ میں نے کیا پڑھا ہے، ان چیزوں کو دہرانا اپنے ذہن سے، ٹھیک ہے، اور اس کو واپس اپنے ذہن میں لانا دوبارہ سے۔ ایک طرح سے آپ نے کوئی چیز پڑھی ہے تو اس کو جو ہے وہ یاد کرنا۔ اس سے یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ پڑھنے والا اندازہ کر سکتا ہے کہ جو کچھ اس نے پڑھا ہے اس سے اس کو کیا فائدہ پہنچا ہے۔ تو جب آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں، جب آپ اس کو ریکال کرتے ہیں، اچھا یہ چیز میں نے پڑھی۔ اب کئی دفعہ ایسے چیزیں آپ پڑھتے ہیں، ساتھ آپ پڑھ بھی رہے ہیں تو ریکال کریں تو آپ کو، لیکن اگر آپ نے نوٹ کی ہو تو آپ کو یہ پتہ ہو جائے اچھا یہ کتاب میں نے پڑھی ہے، لیکن اس میں سے یہ چیزیں ہیں، ان میں سے میں نے کتنی نوٹ کی ہیں جو اہم باتیں تھیں۔ اگر آپ نہیں کرتے تو پھر آپ کچھ دیر کے بعد آپ بھول جائیں گے، آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں نے جو ہے وہ کیا۔ تو جب آپ پڑھ لیتے ہیں تو اس کو آپ ریکال کریں، اور اس پہ سے دیکھیں کون سی امپورٹنٹ باتیں ہیں، یا تو ساتھ ساتھ لکھیں یا بعد میں بھی ایک موقع ہے کہ ریکالنگ کے دوران آپ جو ہے وہ ان کو لکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے جو میں لکھی ہو۔ کبھی میں سرمن دوں گا یا کبھی میں کچھ لکھوں گا تو وہی چیزیں جو ہیں ان کو میں کیا کروں گا، ان کو میں دوبارہ سے اس میں اپنی ریسرچ میں لے آؤں گا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو ریڈنگ کے ساتھ ساتھ ریکالنگ بھی آنی چاہیے۔ سمجھ لگ رہی ہے نا میری آپ کو؟ ٹھیک ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ آپ کو سمجھنا ہے۔ تیسرا اور آخری آر جس کو میں نے 3R، وہ ہے ریویو، نظر ثانی کرنا۔ تو پہلا آر ریڈ ہے، دوسرا ہے ریکال، اور تیسرا ہے ریویو۔ یہ 3 آر ہیں، تو اسی لیے ہم نے یہ فارمولا SQ3R کا بنایا۔
تو جو ریویو ہے اس میں آپ نظر ثانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دوبارہ سے چیزوں کو جو ہے وہ، اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو کچھ پہلے خیال میں نہیں آیا یا یاد نہیں رہا، اسے دوبارہ آپ یاد کر سکتے ہیں جب آپ ریویو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے کچھ لکھا ہے، کوئی نوٹس بنائے ہیں، تو نوٹس کو آپ ریویو بھی کر سکتے ہیں کہ میں نے کون سی چیزیں نوٹ کی، کون سی میری چیزیں رہ گئیں۔ تو اگر آپ نظر ثانی نہیں کریں گے ان کو دوبارہ، تو آپ وہ چیزیں جو ہیں وہ اوور لک کر جائیں گے، چھوڑ جائیں گے ان کو، جو ہے وہ آپ ان سے فائدہ جو ہے وہ نہیں لے سکتے۔ تو یوں اس طرح سے آپ کا جو پڑھا ہوا مواد ہے اس کو آپ زیادہ استعمال کر سکتے ہیں، کہ آپ کو یہ تینوں چیزیں آنی چاہیے، یہ بھی، اور اس سے پہلے سروے کرنا، کوشچنز اٹھانے، پھر ریڈ کرنا، کتنی تیزی کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، کتنے پیجز آپ پڑھ سکتے ہیں، آنکھوں کا استعمال، ذہن کا استعمال، پھر کیسے آپ ان کو ریکال کر سکتے ہیں، کہ چیزوں کو یاد کرنا کہ اچھا کون سی چیز میں نے پڑھی اور کیا کیا بڑی اہم باتیں تھیں جو اس میں نے نوٹ کی۔ پھر وہ سارا کچھ جب آپ نوٹ کیا، پھر اس کو ریویو کرنا، اپنے نوٹس کو ریویو کر لینا، نظر ثانی کرنا کہ اس میں کون سی چیز رہے گی، کون سی نہیں میں نے لکھی، یا میں اس کو دوبارہ ریوائز کروں۔ تو اس طرح سے جب آپ یہ والا میتھڈ یوز کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پڑھنے کا طریقہ کار آ جائے گا۔ اور یہ طریقہ کار اس لیے ہے کہ اس کا فائدہ ہوگا پڑھنے کا، نہیں تو کئی لوگ پڑھتے جاتے ہیں، ان کو سمجھ کچھ بھی نہیں آ رہی ہوتی، بس وہ پڑھتے جاتے ہیں۔ تو ریسرچ میں ریڈنگ جو ہے، اسٹڈی میتھڈ جو ہے، یہ ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ اس اسٹڈی میتھڈ کے ساتھ اگر آپ چیزوں کو پڑھیں گے تو آپ کو اس سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ مل جائے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج ابھی ہمارے پاس کچھ ٹائم ہے، میں نے جلدی سے ان چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی کوشچن ہے، اگر ابھی تک آپ کو سمجھ نہیں لگی کہ سروے سے کے تعلق سے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا کوشچنز کے تعلق سے، اور پھر 3 آرز جو تھے، اس کا مطلب پڑھنا جو ہے وہ، ریڈ کرنا، پھر اس کے بعد ریکال یعنی دوبارہ سے یاد کرنا اس کو، اور ریویو یعنی اس کو دہرانا، کہ دوبارہ سے اس کی نظر ثانی کرنا، اس کو دہرا لینا۔ تو یہ 3 آرز جو ہیں وہ آپ کو آنے چاہیے۔ تو کوئی کوشچن آپ کا، کوئی سوال ہے، یا کوئی آن لائن اگر کوئی سوال کسی کا ہے تو پلیز بتائیں۔ جی سر، آن لائن ایک کویشچن ہے اسٹوڈنٹ کا سروے کے حوالے سے، کہ اگر کسی ایک کتاب پر 2 رائٹرز کی ہم بکس پڑھ رہے ہیں، تفاسیر پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں کیسے اندازہ ہوگا کہ ان دونوں میں سے صحیح کس نے لکھی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک ہی چیز کے بارے میں، یعنی ایک پیسج کے بارے میں 2 لوگوں نے تفسیر کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس شخص کا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بائبل آپ اپنی تفسیر ہے، ٹھیک ہے، اب کچھ چیزیں آپ کو یہ دیکھنی ہے کہ بائبل نے کہاں کہاں اس حصے کی اپنی خود تفسیر کی ہے، اور بائبل میں سے کتنی مجھے اس کی شہادت مل رہی ہے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ رائٹر مجھے زیادہ بائبل کے اس تفسیر کے میتھڈ کے ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ کچھ جو ہے رائٹر جو ہے وہ شاید بڑے اور ویو پوائنٹ سے چیزوں کو بیان کر رہا ہے، شاید لبرل اس نے پوائنٹ یوز کیا ہے، یا وہ ان چیزوں کو مانتا ہی نہیں ہے، یا وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے۔ تو پھر اس کا اندازہ کرنا، اس شخص کو جس کا مطالعہ زیادہ اچھا ہے، اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی صداقت کتنی بائبل مقدس میں سے مجھے مل رہی ہے۔ جب میں کسی بھی بائبل کے حصے کو پڑھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ اس کے بارے میں بائبل کا اپنا ویو کیا ہے، تو اس کا کیا ہے، گو بیک اینڈ گو فارورڈ، پیچھے کیا لکھا ہے اور آگے کیا جو ہے وہ لکھا ہے۔ اس کی میں مثال آپ کو ایک دیتا ہوں، پھر شاید آپ زیادہ سمجھ جائیں گے۔ میرے ساتھ آپ اگر آپ مکاشفہ کتاب بائبل ہے آپ کے پاس،
اگر آپ آ جائیں میرے ساتھ لدیکیا کی کلیسیا تیسرا مکاشفہ کی کتاب کا تیسرا باب ہے، اور یہ لاسٹ چرچ ہے، ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ اس نے کہا کہ لدیکیا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. اب یہاں پر ہم سوچتے ہیں کہ یہ کون سے کام ہیں. اس نے کہا میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. تو اب ان کاموں کے بارے میں ہم اندازہ کریں گے، یہ شاید کام ہے، یہ کام نہیں کرتے، یہ برے کام ہے، یہ کام ہے، لیکن یہ کون سے کام ہیں جن کے بارے میں خداوند نے جو ہے وہ کیا. تو اس کے لیے اچھا طریقہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پیچھے کہیں اس کا ذکر ملتا ہے ان کاموں کو کہیں جو ہے، تو آپ پھر پیچھے جائیں گے اور پھر آپ جو ہے وہ دیکھیں گے کہ تھویترا کی کلیسیا جو اس سے پچھلی کلیسیا ہے، اس کو خداوند نے جو ہے وہ پیغام جو ہے وہ دیا ہے. اگر 18ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر یہ لکھا ہے میں تیرے کاموں، اس میں کیا ہے، محبت، ایمان، خدمت اور صبر کو جانتا ہوں. تو وہاں پر کاموں کے تعلق سے تھوڑی سی ایلیبوریشن ہے، زیادہ ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہاں پر تو ایلیبوریشن نہیں ہے، لیکن پیچھے جا کے مجھے اس حصے کی کچھ ایلیبوریشن ملتی ہے، تو اس سے آپ اوتھینٹک ہوئے. اگر آپ کوئی شخص کہے گا بچہ یہ کام ہے، وہ اندازہ کرے گا اچھا یہ بھی کام تھا وہ نہیں کرتے تھے، یہ بھی کام ہے وہ نہیں کرتے تھے، یہ بھی کام ہے وہ، تو وہ آپ کے اندازے ہیں، لیکن اس کے پاس کوئی آپ کے پاس اوتھینٹک پروف نہیں ہے. تو دس از وے کہ یو گو بیک اینڈ ریڈ دیٹ، کہ اس کی انٹرپریٹیشن مجھے اچھی بہتر بائبل کے کسی حصے سے جو ہے وہ ملتی ہے. تو اگر نہیں ملتی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مجھے اسکالرس کے اوپر مجھے کتنی جو ہے وہ اس کی جو بات ہے کتنی اوتھینٹک ہے، کتنی وہ مؤثر ہے، یا کتنی میں اس پہ جو ہے رلائی کر سکتا ہوں. تو یہ ایک میتھڈ ہے، ایک طریقہ ہے. تو اس سے آپ جیسے خداوند یسوع مسیح کی بیج بونے والے کی تمثیل ہے، تو خداوند نے کہا ایک بیج بونے والا نکلا، اس نے کچھ راہ کے کنارے، کچھ پتریلی زمین پر، اور کچھ جو ہے وہ جھاڑیوں میں، اور کچھ جو ہے وہ اچھی زمین پر گرا. اگر سپوز خداوند یسوع مسیح نے اس کی تفسیر نہ کی ہوتی تو آج ہم کیا تفسیر کرتے اس کی؟ پتہ نہیں لوگ کیا کیا کہہ دیتے. لیکن پھر خداوند نے اس کی خود تفسیر کی. تو اس کا مطلب جہاں بائبل اپنی تفسیر خود کر رہی ہے، سمجھا رہی ہے، تو اس کو ہمیں زیادہ اوتھینٹک، تو پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ اس سے کیا میں. تو اس طرح سے آپ اس کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ اگر بائبل کے اس حصے کی تفسیر یوں کر رہا ہے تو اس سے اس کے پاس اتھارٹی کیا ہے، کہاں سے اس نے اس کا ایویڈنس لیا ہے، یا اس کا اپنے ذہن کا خیال ہے، اس سے وہ ان باتوں کو جو ہے وہ پیش کر رہا ہے. تو یہ ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ بائبل پہلے دیکھیں کہ بائبل اپنی آپ تفسیر کیسے جو ہے وہ اگر کوئی نیو ٹیسٹمنٹ کا حصہ ہے تو اس کی سمجھ ہمیں شاید اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سے زیادہ ملے، تو ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، پھر ہم دیکھیں کہ وہ کیسے جو ہے وہ اس کی سمجھ جو ہے وہ ملتی ہے. آر یو ود می؟ تو پھر آپ مختلف رائٹرز کو کمپیئر کر سکتے ہیں کہ کون سا اس میں جو ہے وہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی. اور کوئی سوال کوئی آن لائن اور تو نہیں ہے کوئی کویشچن آپ میں سے؟ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ اب یہ ہے کہ آپ اور میں جو کہ اس کانٹیکس میں رہتے ہیں جہاں پر ہم کہتے ہیں شاید یہ بائبل کی بے عزتی ہم کر رہے ہیں یا اس کو پورا دیتے نہیں ہیں، تو اگر آپ کے لیٹ کر پڑھنے سے ہو سکتا ہے کسی شخص کو ٹھوکر لگے تو آپ نہ پڑھیں. وہ یہی ہے نا کہ کوئی کچھ لوگ اس کو کلام کی بے حرمتی سمجھیں گے، ان کے سامنے آپ جو ہے وہ نہ کریں. ٹھیک ہے. اصل میں نا میرا شوق ہے ٹورز کا، میں بائبل مقدس کو ساتھ لے جاتا ہوں. پھر بعض دفعہ میں جب سونا ہوتا ہے نا تو میں پڑھتا ہی نہیں، ان کے تھک جاتے ہیں. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر کہیں جائیں تو لیٹ کے پڑھ سکتے، تھوڑی سی ٹیک لگا لیا کریں نا. ٹھیک ہے. اب بائبل کے بارے میں لوگوں کی بڑی کئی دفعہ ٹچی صورتحال ہوتی ہے. ایک دفعہ میں نا ایک جگہ کلام سنانے کے لیے گیا، اور میں نا وہ جو پوائنٹس تھے میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا نا میرے پاس ہائی لائٹر ہوتا ہے، تو میں نے وہ بائبل کے اوپر ہی لگا دی وہ لائن. تو ایک شخص کو بہت برا لگا، اس نے کہا جی یہ تسی کی کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا وہ میں نے نشان لگایا. کہتا ہے جی تسی خدا دے منہ تے لیکا مارن ڈے ہو. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ یعنی اس شخص کی یہ سمجھے کہ یہ خدا کا کلام ہے، یہ بالکل خدا کا منہ ہے.
تو میں اگر اس کے اوپر کوئی لائن یا کوئی نشان لگاؤں تو میں خدا کے منہ پہ یعنی اس کی اتنی میں نے اس کو پورا مجھے پتا کہ اس کا فریم ورک ہے اس شخص کا اپنا, اس کو بھی شاید اس چیز کا تو اس سے ٹھوکر کھائے گا. تو میں نے کہا چلیں جی مجھے معاف کر دیں غلطی ہوگی. تو دا پوائنٹ از دیٹ کہ آپ بھی دیکھیں کہ آپ کیا ہے. اگر آپ کوئی چلیں پورا لیٹ کے, تو کچھ لوگ شاید آن لائن سن رہے ہیں جی وہ ڈاکٹر کیسے جولیس نے کہا لیٹ کے بائبل پڑھیں آپ تو میں ایسی نہیں کوئی رائے دینا چاہتا, لیکن آپ ٹیک لگا لیں. آپ سمجھتے ہیں کہ میں تھک گیا ہوں تو آپ بائبل جو ہے وہ اس کو, لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے جس کانٹیکس میں ہم رہتے ہیں وہاں پر ہم یہ دیکھیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کلام کی بے حرمتی کر رہے ہیں. تو ہمیں اس کو بھی کہ کوئی شخص میرے اس جسچر کی وجہ سے کسی کو ٹھوکر نہ لگے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ نے دھیان رکھنا ہے. پھر دوسرا یہ کہ جگہ کا انتخاب ہے اس میں, کوئی پاک جگہ یا کوئی کسی خاص جگہ پہ بیٹھ کے آپ نے پریئر کرنی ہے یا کلام مقدس کو پڑھنا ہے. آپ دیکھیں پاکیزگی کا معیار لوگوں کا کیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں ہاں یہ بھی اچھی بات ہے کہ جو اوپر کی صفائی ہے, لیکن کلام سب سے پہلے دل کی صفائی کی بات کرتا ہے, آپ کے باطن کی صفائی کی. اگر وہاں بڑی گندگی ہے تو کلام اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ صفائی کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ کلام جو ہے ہمارے دل کی, ہمارے یہ گودے میں سے یعنی خیالوں میں سے بھی گزر جاتا ہے, اور ہمارے جو دل کے خیالات برے ہیں ان کو ریفائن کرتا ہے, ان کی تصحیح کرتا ہے, ان کی کریکشن کرتا ہے. تو کرسچینٹی تو ہے ہی ہے. میں تو یہی سمجھتا ہوں مسیحیت ہے جو آپ کے انر کے ساتھ بات کرتی ہے, دل کو صاف کرتی ہے. تو اگر دل کی صفائی جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. باقی ضروری ہے کہ آپ جگہ سے کیا مراد ہے آپ کے وہاں پر آپ جگہ سے مراد کے ایک کمرے میں سبھی بیٹھے ہیں تو آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں بائبل مقدس پڑھوں, تو وہ یعنی کہ مراد کے دوسری جگہ کمرے میں چلے جائیں. نہیں ان کے سامنے بھی پڑھ لیں, کیا ہے, ٹھیک ہے. یہ تو نہیں ہے کہ یہ بائبل مقدس جو ہے, یہی تو میں نے کہا نا آپ کے دل کی جو بات ہے. تو اگر وہ آپ سے پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے سامنے بھی پڑھیں تو کیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو نہیں ہے کہ اچھا جی میں بائبل پڑھنے لگا ہوں میں دوسرے کمرے سے چلا جاؤں ہاں وہ تو ایک علیحدہ بات ہے کہ آپ کو تنہائی چاہیے, آپ اپنا پرسنل مطالعہ کر رہے ہیں, آپ کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہے, تو پھر آپ کہیں کہ مجھے خاموشی چاہیے, میں نے کوئی کلام کا حصہ تیار کرنا ہے یا میں نے کوئی سرمن لکھنا ہے یا میں نے کوئی اور تو اس کے لیے خاموشی کے لیے آپ کو چاہیے, تو آپ کو تنہائی کی ضرورت ہے. تو اگر نہ ہو تو اس کے لیے آپ کہیں باہر چلے جائیں, اس کے لیے کہیں جہاں کوئی ڈھونڈ مل جائیں, آپ پارک میں چلا جائے کریں. خدا کے کلام کے لیے کیا ہم سمجھتے ہیں, خدا کو ہم قید تو نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو اسرائیلی یہی سوچتے تھے, ٹھیک ہے. اب حزقیل کی کتاب پڑھیں تو وہ بڑا پریشان ہو گیا کہ خدا اس کو جا کے نہر کبار کے کنارے بابل میں ملا. اس نے کہا خدا تو صرف یروشلم میں تھا, یروشلم میں نہیں بلکہ ہیکل میں ہی تھا, تو یہ کہاں خدا آ گیا مجھے ملنے کے لیے. تو خدا نے اس کو جو رویا دی کہ خدا کو قید نہیں ہم کر سکتے. تو اس لیے ان چیزوں کا ہمیں یہ بڑی دھیان رکھنا چاہیے, لیکن ہمارے اپنے کانٹیکس کا بھی دھیان رکھنا ہے. کچھ لوگوں کی کیا کنوکشن ہے, کیا قائلیت ہے, وہ میری اس بات سے کہیں ٹھوکر نہ کھا جائیں, ان کو پس کیا ہے. اب دیکھیں کئی دفعہ انگریز آتے ہیں نا کلام سنانے کے, ان میں وہ بائبل کے نیچے رکھ دیتے ہیں. اب یہاں تو لوگ ہم نہیں ایسا کرتے نا, ہم تو گر جائے تو ہم کو 10 دفعہ چومتے ہیں, ٹھیک ہے. کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں یہ خدا کا کلام ہے, اس طرح سے اپنی عزت اپنا احترام اس کے لیے کرتے ہیں. اور جس ہم کانٹیکس میں رہتے ہیں وہاں تو ہم ایسا نہیں کر سکتے. ان کو سمجھ نہیں ہوتی, وہ آ کے کئی دفعہ بیٹھ بھی جاتے ہیں اس کے اوپر. تو پھر ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ نہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں شاید یہ میرے دل کی بات ہے. نہیں, اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ اپنا شک و سباق کیا ہے, لوگ اس سے ٹھوکر نہ کھائیں. میں بھی ایک میٹنگ میں گیا تھا, ایک فارنر تھا, تو اسی نے میسج دینا تھا. تو جب ویسے کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا نا, تو اس نے اپنے پیروں میں وہ بائبل جو ہے رکھ دی. تو مجھے بڑا برا لگا, میں نے کہا یہ تو بڑی آکورڈ سی بات ہے. تو پھر وہ ساتھ والا جو پاسٹر تھے, میں نے ان سے بات کی کہ یہ کیا ہمیں میسج دیں گے, یہ خود تو بائبل پیروں میں رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر وہ انہوں نے بتایا, کہنے لگا جی ہمارے دل میں ہے. میں نے کہا دل کیا, بائبل اگر دل میں ہے تو اسی بائبل سے آپ نے دل میں وہ کلام لیا ہے نا, تو اسی کو آپ پیروں میں رکھ رہے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر وہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کو سمجھایا, وہ ہاتھ میں ہی بائبل رکھتے تھے. بالکل, آپ بھی دھیان رکھیں. میں نے اپنی آپ کو مثال دی کہ وہ ٹھوکر کھا گئے صرف میرے نشان لگانے سے.
تو اس طرح سے آپ کو کیئرفل رہنا چاہیے کہ اگر آپ پبلکلی ہیں، اگر آپ اپنا مطالعہ کر رہے ہیں تو پھر آپ دیکھ لیں کہ ٹیبل پر بیٹھے ہیں کہاں پر آپ نے بائبل، لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے کلام کا احترام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کریں، ٹائم جو ہے وہ ہو گیا ہے. اگر اور کوئی سوال نہیں ہے، بات اب سمجھ لگ گئی. اب آپ نے مطالعہ، بائبل کا مطالعہ ایسے ہی کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، سروے کرنا آپ کو آنا چاہیے، اس کا جائزہ لینا آنا چاہیے، پھر اس سے سوالات اٹھانے آنے چاہیے، پھر ریڈ کرنا آنا چاہیے، پھر اس کو ریکال کرنا آنا چاہیے، یعنی پڑھنا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ دیکھنا، ریکال کرنا کہ ہم جو ہے وہ ہم نے جو پڑھا ہے وہ ہمارے ذہن میں ذہن نشین ہو گیا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، اور پھر آپ جو ہے اس کو جو ہے وہ آپ ریویو جو ہے وہ کر سکتے ہیں، یعنی اس کی نظر ثانی بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر جب آپ ان کو پڑھیں گے تو جن کو انگریزی کے تعلق سے سروے کا ورڈ کوئی، یعنی اس کا مطلب مختصر طور سے اس کا جائزہ لینا، اور کوشچن، سوالات، ریڈ، پڑھنا، ریکال، یاد کرنا، اور پھر ریویو کا مطلب ہے دہرانا، یعنی نظر ثانی کرنا، دوبارہ اس کو جو ہے وہ دہرا لینا. تو اگر آپ اس طریقے سے کوئی بھی چیز، کتاب پڑھیں، کوئی آرٹیکل پڑھیں، اور کوئی یا بائبل پڑھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کی سمجھ آئے گی. تو یہ ایک طریقہ کار بتایا کیا ہے کہ آپ کو ایک میتھڈ ہے، اس میتھڈ کو یوز کریں گے تو آپ کو مطالعہ کرنا جو ہے وہ آ جائے گا. نہیں تو بہت سارے لوگ کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس میں ہم نے کیا پڑھا ہے. تو اس کو آپ نے استعمال کرنا. میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ دی ہے کہ آپ نے جو مسیح مصلوب کا پیغمبر ہے، اگر آپ کے پاس اس کے پہلا اور دوسرا چیپٹر پڑھنا ہے، اور یہی اس پر جو ہے آپ نے ایک یا دو پیجز لکھ کر جو ہے وہ لانے ہیں. تو پھر نیکسٹ ٹائم پھر ہم اس پہ سوالات کریں گے کہ آپ کو کیا سمجھ آئی. ٹھیک ہے فرینڈس، سو بہت ساری بلیسنگز. گاڈ بلیس یو.